नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने और हमारे आज के अहम मौजू पर हम सब की रहनुमाई फरमाने के लिए मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा हैं। मारूफ़ आलिम और इस्लामिक स्कॉलर मौलाना महमूद अहमद क़ासमी साहब का हम स्टूडियो में इस्तक़बाल करते हैं, उनका खैर मक़दम करते हैं। शुक्रिया हज़रात, हमारा आज का जो मौजू है वो है हम अबदी ज़िंदगी की फ़िक्र कैसे करें। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। हज़रात, सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी का मामूल पर हम आ जाते हैं। लेकिन दुनिया में हम आते हैं, अपनी ज़िम्मेदारियां, अपना किरदार अदा करते हैं, अपने फ़राइज़ अदा करते हैं और रुखसत हो जाते हैं इस दार फ़ानी से। लेकिन हम इस पर कभी गौर व फ़िक्र नहीं करते कि ये ज़िंदगी तो महज़ पानी के बुलबुले की तरह है। हमारी असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। लेकिन अफसोस हम अपनी उस ज़िंदगी के ताल्लुक़ से बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ सोचा नहीं करते और बहुत ज़्यादा इस पर काम नहीं करते, जबकि उस ज़िंदगी पर हमें ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। बहरहाल मौलाना साहब से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। बहुत अहम मौजू है और इसका आगाज़ मौलाना साहब हम यहाँ से करेंगे कि हम अपनी अबदी ज़िंदगी की तैयारी किस तरह से करें और हमें उसकी फ़िक्र क्या होनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात में इंसानों को जो तख्लीक़ फ़रमाया है और पैदा किया है, उसका एक अहम तरीन मकसद है, जिसको कुरान करीम के अंदर यूँ बयान फरमाया गया है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। जी, कि वो ज़ात जिसने इंसानों को पैदा किया है, तख्लीक़ फरमाया है, और तख्लीक़ फरमाने का मकसद, पैदा फरमाने का मकसद ये है ताकि तुमको आज़माए कि तुम दुनिया में जाने के बाद में कैसी ज़िंदगी गुजारते हो। जी, क्या अल्लाह की बनाई हुई इस धरती पर और अल्लाह की दी हुई नियामतों का तुम शुक्र अदा करते हो या उसकी नाशुक्री करते हो, किस तरीक़े से तुम उसको इस्तेमाल करते हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इम्तिहान के लिए, इब्तिला के लिए, आज़माइश के लिए इस कायनात में उतारा है, इस दुनिया में उतारा है। दुनिया की रंगीनियाँ, दुनिया के सामान और उसके मालो मता और ज़ेब व ज़ीनत, ये तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाफिर मिक़दार में हमारे दाएं बाएं जो इकट्ठा कर रखी हैं, उसका मकसद ये है कि ताकि इस बंदे को आज़माया जाए, इम्तिहान में डाला जाए कि ये उन तमाम नेमतों को देख करके कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ दुनिया ही की फ़िक्र में लग जाए या दुनिया में रह करके दीन की फ़िक्र और आखिरत की फ़िक्र में लगे। हदीस पाक में फरमाया गया, अद-दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया ये आखिरत की खेती है। बेशक, यानी कि इस दुनिया के अंदर इसलिए भेजा गया है ताकि हम इस दुनिया में रह करके आखिरत के लिए अपने आप को तैयार करें, आखिरत वाले आमाल करें। जैसा हम इस दुनिया के अंदर बोएंगे वैसा ही आखिरत में काटेंगे। वो आदमी कितना ही बेवकूफ़ है कि जो अपनी खेती के अंदर कोई अनाज वगैरह नहीं डालता है, कोई बीज नहीं डालता है, और उसके बाद जब फसल की कटाई का मौसम आ जाए, वक्त आ जाए, तो अपनी फसल काटने के लिए अपने खेत पर और खलियान में पहुंच जाए तो उसको लोग बेवकूफ़ी कहेंगे। सही बात है। ऐसे ही हमारा ये अक़ीदा है और मुसलमानों की ये सोच और फ़िक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात को फ़ानी बनाया है, कायनात की तमाम चीज़ों को फ़ानी बनाया है। यहाँ की इज़्ज़त है, यहाँ की राहत है, यहाँ का आराम है, यहाँ के ओहदे हैं, वजारतें हैं, कुर्सी है, ये तमाम की तमाम चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, फ़ना होने वाली है। और इस दुनिया के बाद जो दूसरी दुनिया आएगी जिसको हम आखिरत कहा करते हैं, उस आखिरत के लिए हमें इस दुनिया के अंदर रह करके तैयारी करना है। सही बात है। ये दुनिया आर्जी तौर पर है और इस दुनिया में हमें आजमाइश के लिए भेजा गया है। इस दुनिया में हमें उस दुनिया की तैयारी करने के लिए भेजा गया है। लेकिन इस दुनिया की रंगीनियों में इतने महव हो जाते हैं, इतने लग जाते हैं कि हम इसी को ही असल मस्कन अपना
اپنا مان لیتے ہیں، جبکہ یہ دنیا جو ہے تیاری ہے اس دنیا کی، یعنی آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں وہ کام کرنے ہیں، ان راستوں پر چلنا ہے جن کے لیے اللہ نے فرمایا ہے، حکم دیا ہے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں ہمیں ان کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ اس راستے پر چل کر کے، صراط المستقیم پر چل کر کے ہم اس آخرت کی تیاری ہم بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ لیکن مولانا صاحب کہیں نہ کہیں ہم چشم پوشی کیے ہوئے ہیں، وجوہات کیا ہیں، ضرورت کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے دنیا ہی کو متاع عزیز سمجھ رکھا ہے، جبکہ یہ عارضی ہے، دنیا فانی ہے بھئی، صبح اور شام کا آنا اور جانا، دن رات کا آنا اور جانا، سورج کا طلوع ہونا غروب ہونا، چاند کا آنا اور نکلنا اور غروب ہونا، یہ تمام اس کائنات کی فنائیت پر دلیل ہے۔ بے شک جی۔ اور ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ شاید ہمیں مرنا نہیں ہے، یا مرنے کے بعد ہم کو دوبارہ اٹھایا جانا نہیں ہے حساب و کتاب کے لیے، بعث بعد الموت ہمارے عقیدے کے اندر شاید نہیں ہے، یا ہمارا اس پر ازبر یقین نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے سوال کر لیا، ربی ارنی کیف تحیی الموتى، ربی ارنی کیف تحیی الموتى، کہ اے میرے رب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اور خلیل ان کو بنایا، خلت کا جوڑا ان کو عطا فرمایا ہے۔ وہ یہ سوال کر رہے ہیں، ربی ارنی کیف تحیی الموتى، آپ مردوں کو کیسا زندہ کریں گے، یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک عجیب و غریب سوال تھا ان کی ذات سے، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اولم تؤمن، کیا ابراہیم تمہیں میری ذات پر، میری قوت پر اور بعث بعد الموت پر تمہیں یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے؟ تو عرض کیا، بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں، مجھے تو اعتماد ہے، یقین ہے، اور بعث بعد الموت میرا عقیدہ ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فخذ اربعۃ من الطیر، ابراہیم 4 پرندے پکڑو، 4 پرندوں پکڑنے کے بعد پھر ان کو ذبح کرو اور ان کی بوٹیاں بناؤ، اور اتنی باریک باریک بوٹیاں بنا دو کہ یہ نہ محسوس ہو کہ یہ کس پرندے کی بوٹی ہے۔ اس کے بعد سب کو آپس میں گڈمڈ کر دو، ملا دو، اور ملانے کے بعد میں پھر اس کو 4 حصے بنا کر کے اپنے سامنے رکھو، اور پھر میرے نام کے ساتھ میں تم ایک ایک پرندے کا نام لو، تمہارے سامنے وہ سارے پرندے زندہ ہو کر کے آ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ عمل کیا، اور ان پرندوں کا ایک ایک کر کے نام لیا، نام پکارا۔ وہ ساری بوٹیاں اپنی اپنی جگہوں سے سیکنڈوں کے اندر اٹھی ہیں اور جڑی ہیں، جڑنے کے بعد میں پھر وہ پرندہ بن کر کے تیار ہو گئی ہیں۔ اس طرح سے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان مرے ہوئے پرندوں کو زندہ کیا، اور اس بات کو ثابت کیا، بتلایا کہ ابراہیم میرے لیے دوبارہ تخلیق کرنا، پیدا کرنا اور زندہ کرنا، یہ میرے لیے پہلے کے مقابل میں آسان ہے۔ ایک مثال کے ذریعہ میں آپ کو سامنے واضح کر دوں، یہ ہم ڈریس پہنے ہوئے ہیں، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ظاہر سی بات اس کا کوئی ایک پیٹرن ہے، اس پیٹرن پہ اس کو کاٹا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ خدا نہ خواستہ یہ پیٹرن ختم ہو جائے، دوسرا پیٹرن کوئی آ جائے، اور 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد پھر مارکیٹ میں ڈیمانڈ آ جائے کہ جناب نہیں، آپ کو وہ 10 سال پہلے جو پیٹرن چل رہا تھا اسی پیٹرن پہ آپ کو یہ واسکٹ وغیرہ بنانے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ کاریگر ہیں اور آپ نے بنایا ہے، پیٹرن کاٹا ہوا ہے، آپ نے سلائی کی ہوئی ہے، تو آپ کہیں گے جناب ہم نے تو بنایا ہوا ہے اس سے پہلے، تو ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگرچہ اس کا چلن ختم ہو چکا ہو، جب آپ کو آرڈر ملے گا تو آپ بلا جھجک اس کو بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو دوبارہ، جس نے پہلی مرتبہ ہماری تخلیق فرمائی ہے، وہ دوبارہ ہم کو زندہ کرنے پر بدرجہ اتم قادر ہے۔ صحیح بات ہے۔ اب اپنی بات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے مولانا صاحب یہ جانتے ہیں کہ اصل زندگی کی تیاری، یعنی آخرت کی تیاری اس دنیا میں ہم کس طریقے سے کریں؟ حدیث پاک ابھی میں نے ایک کوٹ کی ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ بے شک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دعا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے جس میں فرمایا گیا کہ ہمارے رب ہم کو دنیا کے اندر بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ بے شک۔ دنیا کو آخرت پر اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر مقدم کیا ہوا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس دنیا میں رہ کر کے وہ کام جو خلافت والے کام ہیں، جو نبیوں والے کام ہیں، جو اللہ والے کام ہیں، جو نیک لوگوں کے کام
کام ہیں جی وہ کام کر کے اس دنیا کے اندر اپنی ابدی زندگی کو ہمیں بنانا ہے. بے شک. جی اللہ رب العزت نے دو اہم ترین مقصد کے لیے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. جی. ایک خلافت عرضی کو قائم کرنے کے لیے, ایک اپنی بندگی کے لیے. خلافت عرضی کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے دوسرے انسان پر جو حقوق وابستہ ہیں بحیثیت انسانیت کے, اس انسانیت کے فریضے کو ہمیں پامال نہیں ہونے دینا ہے. ایک انسان کے ناطے دوسرے انسان کی ہمیں خدمت کرنی ہے, اس کا ہمیں احترام کرنا ہے, اس دائرے میں رہتے ہوئے کام کرنا ہے. دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ کی بندگی ہمیں کرنی ہے, چونکہ وہ احترام انسانیت اور مخلوق خدا کی خدمت وہ بھی اللہ کی بندگی ہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ بندگی جو خالص اس کے اپنے لیے ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, جن مقصودات کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا ہے, یہ دو بڑے اہم ترین مقاصد ہیں, یہ عمل اس دنیا کے اندر ہونے ہیں. بے شک, یعنی دو چیزوں کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے. تو جو فرائض ہیں اس کے, جو دوسرے کے تئیں اس کے جو ذمہ داریاں ہیں, ان ذمہ داریوں کو اس کو بخوبی نبھانا ہے, اور دوسرا اللہ کی عبادت کرنی ہے, عبادات میں لگنا ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توازن کہیں نہ کہیں مولانا صاحب بگڑ جاتا ہے. ہم اس دنیا کی جو دوسری رنگینیاں ہیں, جو آسائشیں ہیں, ان میں ہم لگ جاتے ہیں, اس کی چکا چوند میں کہیں نہ کہیں متاثر ہو جاتے ہیں, ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں. تو دونوں کے درمیان کس طرح سے ہمیں توازن قائم کر کے اپنی اس زندگی کو بہتر بنانا ہے, اور نہ صرف اس زندگی کو بہتر بنانا ہے بلکہ اپنے آخرت کو بھی اچھا بنانے کی ہمیں کوشش کرنی ہے, کس طرح سے کریں؟ آپ صحابہ کرام کو دیکھیں. جی. ان صحابہ کرام کے اندر بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جو بڑے مالدار صحابہ میں سے ہیں. جی جی. جو کاروبار میں ماہر تھے, بزنس کرتے تھے, ایکسپورٹ امپورٹ کیا کرتے تھے. جی. حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے پیر ہیں اور ہم بڑی عقیدت کرتے ہیں اور ان سے اپنا تعلق جوڑنے میں اپنا فخر محسوس کرتے ہیں. بڑا اچھا کاروبار تھا, بڑا اچھا بزنس تھا, ایکسپورٹ امپورٹ والا کام تھا ان کا, اور اس کے ساتھ ساتھ صوفی ازم کا جو مسئلہ ہے اور خانقاہیت کا جو مسئلہ ہے, ان کے ہاں اس کا دورہ تھا, اور ہزاروں مریدین ان کے خانقاہ کے اندر رہا کرتے تھے, اور صبح شام اللہ کی ذکر, اللہ کی بندگی اور عبادت ہوا کرتی تھی. تو دنیا یہ آخرت کے لیے معنی نہیں ہے, دنیا آخرت کی تیاری کے لیے بھی معنی نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ آپ اس کے توازن کو باقی رکھیں اور اس کے بیلنس کو آپ باقی رکھیں. اس واقعے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے اس توازن کو باقی رکھا ہے. ایک مرتبہ مریدین نے ان کو اطلاع دی کہ حضرت آپ کا جو جہاز جا رہا تھا سامان لے کر کے دوسرے ملک میں جا رہا تھا, وہ غرقاب ہو گیا ہے, ڈوب گیا ہے. تو حضرت نے تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کیا, اپنے سر کو نیچے جھکایا, اور جھکانے کے بعد پھر کہا الحمدللہ. تو مریدین نے سوال کیا کہ حضرت یہ تو جہاز آپ کا غرقاب ہو گیا ہے, مال آپ کا ڈوب گیا ہے, اور ایسے موقع پر آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں, یہ تو الحمدللہ کہنے کا کوئی موقع نہیں ہے. تو حضرت نے عرض کیا کہ میں الحمدللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے نفس کو, اپنے دل کو ٹٹول رہا تھا کہ میرا جو یہ مال غرقاب ہو گیا ہے, میرا مال کا جو نقصان ہوا ہے, کہیں ایسا تو نہیں کہ اس مال کے نقصان کرنے ہونے کی وجہ سے میرا دل یاد خدا سے, یاد الہی سے غافل ہو گیا ہو. جب میں نے ٹٹولا تو یہ پایا کہ میرا دل یاد الہی سے غافل نہیں ہوا ہے بلکہ اور مضبوط ہو گیا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو طے کر رکھا ہے منافع, اور جو نقصان طے کر رکھا ہے, وہ نقصان جب پہنچنا ہے تو پہنچنا ہے, جب نفع پہنچنا ہے تو پہنچنا ہے, اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. صحیح بات ہے. وَعَلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. جو چیز آپ کو پہنچ گئی وہ خطا کرنے والی نہیں تھی, اور جو چیز خطا کر گئی وہ آپ کو پہنچنے والی نہیں تھی. تو انہوں نے اپنی اطمینان قلبی کو محسوس کرتے ہوئے الحمدللہ کہا. اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بھی کرنا چاہیے کہ ہماری نگاہ اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے, اللہ کی مشیت پر ہونا چاہیے. مال کمانے سے نہیں روکا گیا ہے, دنیا حاصل کرنے سے نہیں روکا گیا ہے, عہدے وزارتیں حاصل کرنے سے نہیں روکا گیا ہے, لیکن اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے خوشنودی کے لیے, اور مخلوق خدا کی خیر خواہی کے لیے اس کا استعمال ہونا چاہیے. یعنی اس دنیا میں رہتے ہوئے, اس دنیا کے تمام فرائض کو انجام دیتے ہوئے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے, اللہ کو یاد رکھنا ہے. یہ دنیا میں جو ہمیں ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں, چاہے وہ اولاد کی شکل میں, چاہے بہن بھائی کی شکل میں, چاہے ایک انسان کے دوسرے انسان کے تئیں جو حقوق ہوتے ہیں وہ بات ہو, ان تمام ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے ہمیں اللہ کی عبادات میں اپنے آپ کو لگانا ہے, تب ہماری آخرت بہتر ہو سکتی ہے. لیکن جو
جو دور حاضر کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، فریب دیتے ہیں، ہم عیاری مکاری کسی بھی طریقے سے اپنی اس دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں حرام حلال کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا ہے۔ مولانا صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری آخرت بہتر ہو؟ سب سے پہلے انسان تو اپنی ذات سے اس کام کو شروع کرے جی اور دنیا کی بے ثباتی، دنیا کی بے وقاتی کو محسوس کرتے ہوئے انسان آخرت کی تیاری میں لگے، اور جو بھی وہ عمل کرے اس عمل کے اندر، اس کام کے اندر اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کو بالکل مد نظر رکھے اور سامنے رکھے۔ مثال کے طور پر ہم صبح کر رہے ہیں تو ہمارا صبح کرنا اور صبح اٹھنا وہ اللہ کے نام پر ہو۔ کاروبار کے لیے ہم نکل رہے ہیں تو جیسے اللہ کے رسول نے بتلایا ہے اس طریقے سے ہمیں کاروبار کے لیے نکلنا ہے، جیسے ہمیں معیشت کے لیے کوشش کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے ویسے ہمیں معیشت کے لیے کوشش کرنا ہے، حلال کی فکر کرنی ہے اور دوسروں کے حقوق کی پامالی نہیں کرنی ہے۔ ایسے ہی معاملات کے اندر ہمیں انصاف کرنا ہے۔ غرض ہے کہ جتنے بھی دنیا کے کام ہیں جس کو دنیا کے کام ہم کہتے ہیں ان کاموں کے اندر صرف ہم اپنی نیت درست کر لیں کہ یہ کام ہم صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں، تو نظریے کے بدلنے سے اور زاویے کے بدلنے سے وہ کام جس کو آپ دنیا کا کام سمجھتے ہیں وہ کام آپ کا آخرت کا کام بھی شمار ہو جائے گا۔ نیت پر دار و مدار ہے۔ ہمارا سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے اس حوالے سے کیا تلقین کی ہے ہمیں بہت مختصر میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، تو دیکھا کہ راستے کنارے ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھئی آپ لوگوں میں سے اس مردار بکری کے بچے کو کون 1 درہم میں خریدے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اس کو تو کوئی ہم میں سے فری میں نہیں لے گا۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ دنیا کی جو مثال ہے اس مردار بکری کے بچے سے بھی زیادہ بدتر ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقات نہیں ہے۔ ہم کہا کرتے ہیں کہ دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ آج مادیت نے ہم کو ایسا جکڑ رکھا ہے محترم کہ اس میں رشتے ناتے اور پرانے جو اقدار ہیں، احترام ہے، انسانیت ہے اور رشتوں ناتوں کا جو ملنا جلنا تھا وہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ صحیح، بس ہم مادیت کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، دن و رات اسی کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، نہ کسی سے ملنا ہے نہ جلنا ہے، ہاتھ ملے ہوئے ہیں لیکن دل بہت دور ہے، اس لیے کہ انسانیت نہیں ہے، پرانے اقدار نہیں ہیں، وہ احترام نہیں ہے، انسانیت کا ہمارے اندر دس نہیں۔ بے شک، بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت اہم آپ کی رہنمائی اس موضوع پر ہمیں ملی ہے۔ 2 کالر منتظر ہیں، ان سے ہم بات کریں گے، بات کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ محمد سالار صاحب اورنگ آباد سے ہمارے پہلے کالر ہیں اپنے سوال کے ساتھ۔ خیر مقدم آپ کا سالار صاحب، سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی سالار صاحب فرمائیں۔ سر سوال 2 ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جیسے لوگوں کے منہ سے سنا ہے کہ دنیا جب قائم ہوئی تھی اس دن جمعہ تھا اور آخری دن بھی جمعہ ہی رہے گا جب قیامت آئی، کیا یہ صحیح ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے سر کہ جیسے اسلام کو ہر جو بندہ مانتا ہے وہ اسلام کے اوپر تکلیف اور پریشانی زیادہ آتی ہے، کیا ہماری عبادتوں کی کمی ہے یا کوئی اور بات ہے؟ ناکامی کے پیچھے عبادات کی کمی ہے، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ سالار صاحب کے دونوں سوال ہم نے جمع کر لیے ہیں۔ رشیدہ خاتون صاحبہ کا سوال اور نوٹ کر لیں، ہم ممبئی سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں۔ خیر مقدم آپ کا رشیدہ صاحبہ، سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیر مقدم آپ کا راہ نجات۔ 2 سوال ہیں۔ جی فرمائیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ میں جو خواتینوں کا انتقال ہوتا ہے انہیں نہلانے جاتی ہوں غسل دینے، اس وقت اگر میرے حیض کے حساب میں اگر ہے تو پھر کس حساب سے میں ان کو غسل دے سکتی ہوں یا نہیں؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ 3 سجدوں کی نماز اور 2 رکوع کی نماز، ایسی کوئی نماز ہے کیا؟ مولانا صاحب یہ بات آپ تک پہنچی ہے؟ یہ دوسرا سوال ریپیٹ کر دیں، دوبارہ بتائیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی نماز ایک عورت پڑھتی ہے وہ 3 سجدے اور 2 رکوع کرتی ہے، 3 سجدے، ایسی کوئی نماز ہے؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال مولانا صاحب تک پہنچ گیا۔ مولانا صاحب 3 سجدے اور 2 رکوع، ایسی کوئی نماز؟ دیکھیے ہو سکتا ہے کہ وہ سجدے سو ہو
سجدے 100 تو ہو سکتا ہے اس کو اس میں شمار کر رہی ہوں کہ وہ 2 سجدے پہلے ہوئے ہیں، 1 سجدہ بعد میں ہو جائے تو 3 سجدے شمار ہو گئے. وہ ممکن ہے اس نظریے سے کہہ رہی ہوں. یا ہو سکتا ہے کہ وہ سجدے تلاوت ہو، سجدے تلاوت کہ آیت سجدہ کوئی آپ نے پڑھی ہے تو آپ نے آیت سجدہ جب پڑھیں گے تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو سیدھا آپ سجدے میں جائیں گے، اس کے بعد پھر کھڑے ہوں گے، تلاوت کریں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر 2 سجدے کریں گے. شاید اس نظریے سے وہ کہہ رہے ہیں. صحیح بات ہے. نارمل حالات میں تو 2 سجدے ہیں. بہرحال ان کا جو پہلا سوال ہے وہ ہے کہ ماشاءاللہ خواتین کو مرحوم کوئی غسل دلاتی ہیں تو کہتی ہیں حیض کی حالت میں کیا کریں؟ دیکھیے بہتر ہے، بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن ایسے عوارض کے اندر تھوڑا سا احتیاط کیا جائے، بچا جائے تو اچھا ہے. اور اگر آپ اللہ کرے کہ سب کو اس کی توفیق ملے تو اس وقت میں اور خواتین کو آگے بڑھا دیں اور بڑھا کر کے پھر آپ ان کو گائیڈ کرنے کا، پانی وغیرہ دینے کا، اس طرح کا نظم کر لیں آپ. بہت شکریہ. امید ہے دونوں سوالات کے جواب مل گئے ہیں. تسمیہ صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں کرناٹک سے اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم آپ کا تسمیہ صاحبہ. تسمیہ صاحبہ سوال پوچھیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہمارے دادا کو 1.5 سال سے پھوڑا ہو گیا ہے، وہ کم نہیں ہو رہا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں تکلیف آ رہی ہے. گھر میں تکالیف ہے. بہت شکریہ بہن، آپ کے دونوں سوال پہنچ گئے ہیں. لیکن مولانا صاحب ہم اپنی بات کا آغاز سالار صاحب کے سوال سے کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دنیا کا جب آغاز ہوا تب جمعہ تھا، کیا قیامت کو بھی جمعہ ہوگا؟ ہاں، جب قیامت قائم ہوگی 10ویں محرم الحرام ہوگی اور وہ جمعے کا دن ہوگا، اس دن اللہ رب العزت اس کائنات کے نظام کو، سسٹم کو تہو بالا فرمائے گا. ان کا جو دوسرا سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ ناکامی کا جو ہمارے سبب ہے، کیا عبادات کا فقدان ہے، عبادات میں کمی ہے؟ دیکھیے اللہ رب العزت تمام جو تکوینی چیزیں ہیں کائنات میں، جو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی ہے، بنائی ہے، اس کا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے کہ آپ کوئی عمل کریں گے تو اس عمل کے نتیجے میں آپ کو یہ چیز ملے گی. آپ پانی پئیں گے تو پیاس بجھے گی، ایسے ہی کھانا کھائیں گے تو آپ کی بھوک ختم ہوگی. ایسے ہی اگر آپ کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے تو آپ کو کوئی مقام ملے گا، کوئی مرتبہ ملے گا، کوئی روزی روٹی آپ کو ملے گی. تو ظاہر سی بات ہے عبادات مفضی ہو سکتے ہیں، اس کے اندر برکت ڈال سکتے ہیں، خیر ڈال سکتے ہیں، یہ تمام چیزیں کر سکتی ہیں. یا عبادات کی قلت اس چیز کے اندر نقصان کر سکتی ہے، کمی کر سکتی ہے. لیکن جو اللہ رب العزت نے طے کیا ہوا ہے تکوینیات کے اعتبار سے کہ آپ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، یہ قطعی اور ازلی چیز. صحیح بات تو یہ ہے کہ آپ کاوشیں بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں خیر و برکت کی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کام میں کامیابی ملے گی. آپ کامیاب انسان کہلائیں گے، جد و جہد جستجو کریں گے اور اللہ کو شامل کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے. تنظیم غازی آباد سے اپنے سوال کے ساتھ ہماری فون لائن پر ہیں. فرمائیں کیا سوال ہے؟ اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اور تنظیم اور سوال پوچھیں. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے تبھی بات آپ سے ممکن ہو پائے گی. جی فرمائیں کیا سوال ہے؟ جی میں تنظیم بول رہی ہوں غازی آباد سے. جی فرمائیں. غالباً تنظیم صاحبہ سے ہماری بات نہیں ہو پائے گی. مولانا محمود احمد قاسمی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. ان سے مولانا صاحب جانتے ہیں. تسمیہ صاحبہ کا ہمارے پاس 2 سوال بریک سے پہلے آئے تھے، کرناٹک سے انہوں نے فون کیا تھا. پہلا سوال تو یہ کہ دادا کو کوئی پھوڑا وغیرہ نکلا ہے، وہ صحیح نہیں ہو پا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر کو دکھایا ہوگا، تو کوئی دعا اس تعلق سے ان کو اور چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ گلاب کے پتے وغیرہ، پھول وغیرہ اگر مل جائیں اس کو تو اس کو پیس کر کے وہاں باندھا جائے تو انشاءاللہ اس کے اندر جو انفیکشن وغیرہ ہے اور جو خراب مادے ہیں اس کو نچوڑ کے باہر بھی نکالے گا اور اس کو سکھائے گا بھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک عمل یہ کر لیں، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجزام وسیء الاسقام. اس کو فجر کی نماز کے بعد 3 بار اور مغرب کی نماز کے بعد 3 بار پڑھیں تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ شفا ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ان کا دوسرا سوال ہے گھر میں تکالیف زیادہ ہیں. جی دیکھیے تکالیف اگر اس معنی کر رہے ہیں کہ خیر و برکت نہیں ہے، روزگار کے اندر اس طرح کی پریشانیاں ہیں، تو ان کو یہ عمل کرنا چاہیے، اللہ الصمد 1000 مرتبہ پڑھ لیں یا لطیف 133 بار پڑھ لیں. یا اگر کوئی اور بھی اس طرح کے مسائل ہیں تو میری گزارش یہ ہے کہ صبح شام فجر کے بعد اور مغرب کے بعد میں سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص 3 بار پڑھ لیا کریں
تو انشاءاللہ العزیز اور بھی اس طرح کی جو علائیں بلائیں ہیں اس سے وہ محفوظ رہیں گے. اور نمازوں کا اہتمام جاری رکھیں. 2 کالر ہیں مولانا صاحب، ان سے اور بات کر لیتے ہیں. ریحانہ صاحبہ اورنگ آباد سے ہیں اپنے سوال کے ساتھ. خیر مقدم آپ کا بہن ریحانہ، سوال پوچھیں. السلام علیکم بھائی صاحب. وعلیکم السلام بہن، فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ مولانا کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بتائیں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ ہاں میرے 2 سوال ہیں. جی. ہم عمرے کو گئے تھے ہوں تو وہاں پہ ہم کو ہمارے باورچ کو ایک لیڈیز ملی تو یہ نماز پڑھنا چاہتے تھے. کون سی؟ عمرے قضا. تو انہوں نے بولے عمرے قضا نہیں پڑھ سکتے. کیوں پڑھ رہے؟ تو ہماری تو کوئی بھی نماز قضا ہی نہیں ہوئی، ہم عمرے قضا نہیں پڑھتے. ہمارے ابا حفیظ ہے، اب ان کی نہیں ہوئی بنا ہماری ہوئی تھی تو ہم کو بھی نہیں پڑھنے دیے انہوں نے وہاں پہ. دوسرا سوال کیا ہے بہن؟ ہاں تو عمرے قضا پڑھ رہے تھے تو انہوں نے بولے نہیں چلتی، بولے پڑھنا آپ معاف کر دیں گے بولے اللہ تعالیٰ. اچھا چلیے مولانا صاحب سے اس تعلق سے رہنمائی. پڑھنے نہیں دیا ہم کو. اور دوسرا ایک سوال ہے، کیا ایسا لیڈیز کو تو ایسا بتاتے کہ ایسا نماز پڑھتے ٹائم ایسا پورے ہاتھ پیر ایسے جھکے ہوئے سمٹ کے بیٹھنا چاہیے، تو وہاں پہ تو ایسا بتائے کہ ایسے کھلا بیٹھنا بولے کہ ایسا بکری کا بچہ ایسا آپ کے بیچ میں سے چلے جائے. تو میں تو بولی یہ تو مولانا صاحب ایسا بتاتے ہم کو ایسا ہے کر کے. ٹھیک ہے بہن، آپ کے دونوں سوال کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا ہے. رضی صاحب سے اور بات کر لیں، سنبھل سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. محمد رضی صاحب آپ کا خیر مقدم، سوال پوچھیں. محمد رضی صاحب ہماری فون لائن پر موجود ہیں، سوال پوچھیں. غالباً رضی صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. مولانا صاحب ریحانہ بہن کے دونوں سوال آپ کے سپرد ہیں. جی ایک تو مسئلہ ہے ان کے قضاء عمری کا مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے ان کو منع کیا ہے نماز پڑھنے سے اس وقت وہاں پر، ہو سکتا ہے کہ وہ مکروہ اوقات رہا ہو اس لیے منع کر دیا ہو. رہی بات عفو کی، درگزر کی، تو اللہ تعالیٰ تو شرک کے علاوہ سارے ہی گناہ معاف کر سکتا ہے، اس پر قادر ہے، اس پر کسی کا زور زبر نہیں ہے. لیکن ہمارے جو فرائض ہیں، جو ہماری ڈیوٹیاں ہیں، وہ یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی جو فرائض ہم پر عائد ہیں اس کو ہم اس کے وقت میں ادا کریں. اگر وہ چیزیں چھوٹ چکی ہیں ہم سے تو ہم کو اس کی قضا کرنا چاہیے. مثال کے طور پر رمضان کا روزہ چھوٹ گیا ہے تو قضا کرنا ہے، وہ فرض ہے. جب تک قضا نہیں کریں گے ہمارے ذمہ واجب رہے گا. ایسے ہی کوئی فرض نماز ہے ہم نے چھوڑ رکھی ہے تو وہ ہمارے ذمہ باقی ہے، جب تک ادا نہیں کریں گے، قضا نہیں کریں گے، وہ باقی رہے گی. تو اگر کوئی آدمی قضاء عمری کرنا چاہتا ہے، مثال کے طور پر اگر ابھی ہماری عمر 35 سال کی ہے اور ہم نے 25 سال سے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے، 25 سال سے، اس بیچ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ 10 سال جو ہمارے چھوٹے ہوئے ہیں جس میں ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو 10 سال تک آپ کنٹینیو ہر نماز کے ساتھ میں ایک نماز کی قضا کر لیں. یہ طریقہ ہمارے اکابر علماء بتلاتے ہیں. اس طریقے سے آپ کے جو پیچھے کے 10 سال کی نمازیں چھوٹ چکی ہیں اس کے آپ ادا کرنے والے بن جائیں گے. رہی بات نماز میں عورتوں کے سمٹ کر بیٹھنے کی، تو طریقہ جو مسنون ہے اور بہتر طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ عورت اپنے نماز کی جگہ گھر کے اندر کے حصے میں بنائے اور کھڑے ہونے کا انداز، بیٹھنے کا انداز، سجدہ کرنے کا انداز ایسا ہو بالکل جو سمٹی ہوئی ہو، سکڑی ہوئی ہو. اس انداز سے اس کو نماز پڑھنا چاہیے. بہتر طریقہ عورت کے لیے یہی. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں گورکھپور سے، وحاج الدین صاحب، ان سے ان کا سوال جانتے ہیں. خیر مقدم آپ کا وحاج الدین صاحب، سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیں. مولانا صاحب کو بھی سلام. جی وعلیکم السلام، آپ کا سلام پہنچ گیا. وحاج الدین صاحب سوال پوچھیں. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے اور سوال پوچھیں. جیسے میرا نماز کئی وقت کوئی نماز قضا ہو جاتی تو جی فرمائیں. جیسے میرا نماز کچھ وقت قضا ہو جاتی تو پورا نماز پڑھنا پڑتا ہے کہ دوسرے وقت میں بھی خالی فرض پڑھنا پڑتا ہے؟ بہت شکریہ وحاج الدین صاحب، آپ کا سوال مولانا صاحب کے پاس پہنچ گیا ہے. مولانا صاحب رہنمائی فرمائیں بھائی کی. دیکھیے جو فرض نمازیں ہیں جی، اگر وہ آپ کی قضا ہو جاتی ہیں، چھوٹ جاتی ہیں، مثال کے طور پر آپ کی عشاء کی نماز چھوٹ گئی ہے جی، تو عشاء کی نماز میں کچھ سنتیں ہیں، فرض ہیں اور واجبات ہیں. سنتوں کی قضا نہیں ہوتی ہے. ہاں جو 4 رکعت فرض ہیں اس کی قضا ہوگی، واجب ہے اس کی قضا ہوگی. تو 4 رکعت
اور 3 रकात, कुल 7 रकात नमाजें आप इशा की क़ज़ा के तौर पर पढ़ेंगे। ज़ोहर की नमाज आपकी छूट गई तो वहाँ पर 4 फ़र्ज़ हैं, बक़िया सारी की सारी सुन्नतें हैं, तो वहाँ सिर्फ 4 रकात आप फ़र्ज़ की पढ़ेंगे, सुन्नतें वहाँ नहीं पढ़ेंगे। लेकिन फ़जर की सुन्नतों के ताल्लुक़ से जो फरमाया गया है उसके ताल्लुक़ से फरमाया गया कि चूँकि फ़जर की सुन्नतें एक बहुत ही अहम तरीन सुन्नतें हैं, इसलिए अगर किसी की फ़जर की नमाज छूट गई है तो क़ज़ा के तौर पर फ़र्ज़ के साथ में अगर कोई सुन्नतें भी क़ज़ा कर लेता है तो बेहतर है। लेकिन अगर कोई नहीं करता है तो उस पर कोई दारोगीर भी नहीं है और मुआख़ज़ा भी नहीं। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए जी, और दूसरी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमारी फ़र्ज़ नमाजें हैं वो वक्त पर अदा हों, बाजमात हों, तो ये बेहतर अमल होगा। उम्मीद है वहाजुद्दीन साहब को अपने सवाल का जवाब मिल गया है। और यहाँ पर एक दरख्वास्त करना चाहते हैं अपने तमाम नाज़रीन से कि जब भी आप हमें फ़ोन करें बराए करम अपने जो टीवी की आवाज़ है वो बंद रखें उस दौरान जिस दौरान हमारी और आपकी गुफ्तगू चल रही है, और उसके बाद अपनी टीवी की आवाज़ आप खोल सकते हैं। लेकिन जिस दौरान बातचीत चल रही है उस दौरान अगर आप फ़ोन अपना टीवी ऑन रखेंगे तो आपकी हमारी बात जो है वो नहीं हो सकेगी। तो ये कहना ज़रूरी है। बारहा हम ये दरख्वास्त करते हैं, उसके बावजूद जो है हमारे नाज़रीन इस बात को नहीं समझते हैं। तो ये समझना चाहिए कि बातचीत मुमकिन ही नहीं हो पाएगी। मौलाना साहब, ये जो हमारे आमाल की हम बात कर रहे हैं, इस दुनिया को बेहतर बनाने की हम बात कर रहे हैं, हम ये देखते हैं कि हमें ये पता है कि हमारी ये दुनिया जो है वो आर्जी है, वो दुनिया हमारी मुस्तकिल है और उसकी तैयारी हमें इस दुनिया में रहकर करनी है। ये जो है ये तैयारी की जगह है, ये मश्क करने की जगह है, ये उस दुनिया के लिए बेहतर आमाल करने की जगह है। लेकिन बावजूद इसके हम बुराई की तरफ क्यों गामज़न होते हैं? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बड़े मशहूर सहाबी में से हैं जी। अल्लाह के रसूल ने इस बात को मुअक्कद करने के लिए और उसकी अहमियत को समझाने के लिए आप तशरीफ़ लाए हैं और आपने अपने इन दोनों हाथों के उनके मोढ़ों पे रखा है, शोल्डर पे रखा है, और शोल्डर पे रखने के बाद फरमाया कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिरी सबील, कि आप दुनिया में इस तरह से ज़िंदगी गुजारें जैसे कि एक परदेसी होता है, मुसाफिर होता है, रास्ता चलने वाला होता है, बस अपने ज़रूरत के लिए वो अपने बैग में सफ़र की चीज़ों को रखता है। बस गोया कि एक सफ़र है और सफ़र के दौरान में एक दरख्त मिल गया है, उस दरख्त की छाँव के अंदर हमें थोड़ी देर के लिए सुस्ताना है और आराम करना है। उसी तरीके से एक आर्जी क़यामगाह के लिए, दुनिया के लिए हमें कोशा होना चाहिए कि दुनिया में रह करके हमें अपनी अबदी ज़िंदगी की फ़िक्र करनी चाहिए। मौका लगा तो लौट करके इस मौजू पर आएंगे। फ़िलहाल 2 कॉलर मौजूद हैं। अंजुम हैं इस वक्त हमारी फ़ोन लाइन पर। फरमाएं क्या सवाल है? जी अंजुम, सवाल पूछें। हेलो जी, फरमाइए, बावाज़ बुलंद अपनी बात कहिए। वालेकुम अस्सलाम। हमारे 2 सवाल हैं। एक सवाल तो यह है कि जब हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से तो किस तरीके से कहें? आप करके कहें कि आप हमारी दुआ कबूल करें। दुआ का तरीक़ा सही तो यह है कि दुआ का तरीक़ा आप जानना चाहती हैं। और दूसरा सवाल यह है कि हमारे घर एक कुरान था बहुत पुराना, उसके पेज भी फट गए थे, अलग अलग हो गए थे। तो एक मस्जिद के हैं हाफिज, तो उनसे पूछा तो उन्होंने किया कि यहाँ कब्रिस्तान के बराबर में मतलब मस्जिद की दीवार भी है, ऐसी जगह पर अंदर दफन कर दीजिए कि वहाँ पे पैर भी ना पड़े, तो वहीं को रख दिया गया। तो मतलब इसमें कोई गुनाह तो नहीं था, कोई बुराई तो नहीं है। बहुत अच्छी बात है। आप एहतरामन ये बात पूछना चाहती हैं कि किस तरीके से जो बोसीदा और आख़ हो जाते हैं उनको किस तरीके से करना है। बहरहाल रेशमा साहिबा से और हम बात कर लें, मुंबई से हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। बताएं बहन रेशमा, क्या सवाल है? टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, टीवी की आवाज़ सबसे पहले बंद कर दीजिए और उसके बाद अपनी बात मुकम्मल कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, अब सवाल पूछिए। जी मेरे 2 सवाल है। पूछिए। जी मेरे शौहर के ना मेरे सिर में दर्द रहता है। ठीक है। और मेरा देवर है, उस पे उधार बहुत हो गया, कर्जा बहुत हो गया, कर्जदार हो गए। बहुत शुक्रिया, दोनों सवाल हमने नोट कर लिए। बल्कि अपनी बात का आगाज़ हम मौलाना साहब रेशमा साहिबा के सवाल से ही करते हैं। एक तो सरदर्द के लिए वो कोई दुआ जानना चाहती हैं। ज़ाहिर है डॉक्टर को दिखाया होगा, सरदर्द ठीक नहीं हो पा रहा होगा। जी, अवलन तो किसी के ज़रिया अपने सर को झड़वा लें। उसका तरीक़ा ये है कि सूरह फलक, सूरह नास, सूरह इखलास और सूरह फातिहा, मुमकिन हो सके तो आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ करके ये दम करवा लें। जी। और ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून,
لا युसद्दऊन عنها ولا ينزفون، اس کو 3 مرتبہ جو بھی پڑھنے والا ہے پڑھ کر کے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر کے وہ دم کرے تو انشاءاللہ سر درد میں افاقہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور رہی بات جو دیور کی بات کر رہے ہیں کہ ان پر قرض ہے، جی تو اولا میری درخواست یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور نماز کی پابندی کے ساتھ میں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اس کو مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھ لیں فجر کی نماز کے بعد بھی 3 بار تو اچھی بات ہے، ورنہ مغرب کے بعد تو پڑھ ہی لیں۔ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی کسی پہ قرضہ ہوگا تو انشاءاللہ اتر جائے گا۔ ایک دعا اور یاد کر لیں، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، اس کو بھی 3 بار ایڈ کر لیں اس دعا کے ساتھ میں، تو انشاءاللہ مزید فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ جاوید صاحب ہماری فون لائن پر موجود ہیں کرناٹک سے، فرمائیں جاوید صاحب کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت میرا ایک سوال ہے، جی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی امت کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے اور انہوں حد سے زیادہ دعائیں ہم نے کر پائیں۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں ان زیادہ غم کرتے تھے، اس کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا کبھی دعا کرنے کا کیا کبھی چانس ہے کیا؟ جی منور صاحب بہت شکریہ۔ جی منور صاحب کیا ہے وہ کرے کہ کیا حضور کے حق میں ہم دعا کر سکتے ہیں، کس طرح اس طرح کا سوال، ان کے سوال کا مفہوم یہ کہتا ہے۔ جی دیکھیں اللہ کے رسول کے لیے جو دعا ہے، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے ہماری اس طرح کے دعاؤں کے نہ محتاج ہیں نہ ان کو اس طرح کی ضرورت ہے۔ ہماری جو ان کے لیے دعا ہونی چاہیے وہ درود شریف ہونی چاہیے۔ جتنا زیادہ آپ درود شریف صلاۃ والسلام آپ ان کے لیے پڑھ سکیں اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اور آپ ہی کے لیے آخرت میں سفارش کا ذریعہ بھی بنے گا اور نبی علیہ السلام کی دیدار کا ذریعہ بنے گا۔ تو آپ کے لیے جو دعا ہے یا امتی جو آپ کے لیے دعا کچھ کر سکتا ہے تو اس کے لیے دعا یہی ہے کہ آپ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام کی ڈالی بھیجی جائے۔ بہت شکریہ، امید ہے جاوید صاحب کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ انجم صاحبہ کے 2 سوال ہمارے پاس ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ دعا کا طریقہ کیا ہے؟ کہ دعا کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ پہلے وضو کر لیں، باوضو ہوں، قبلہ رخ ہوں، اور سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان اس کے بعد پھر اپنی جو ضرورت ہے، اپنی حاجت ہے، بڑی الہا و زاری کے ساتھ میں اور بڑی اصرار کے ساتھ میں، اور اس اصرار کے اندر تواضع بھی ہو، انکساری بھی ہو، جیسے بچہ چمٹ جاتا ہے اپنے ماں باپ سے کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے، پانے کے لیے، ایسے ہی آپ اللہ رب العزت کے دربار میں اس کے ذات عالی سے لو لگا کر کے اڑ جائیں، اور پھر اخیر میں بارگاہ نبی علیہ السلام کے اندر درود و سلام کی ڈالی پیش کریں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ وہ دعا جس کے اندر اللہ رب العزت کی تعریف کی گئی ہو اور اخیر میں اس پر نبی علیہ السلام پر درود و سلام کی ڈالی بھیجی گئی ہو، وہ قریب ہونے کے زیادہ وہ امید کی جا سکتی ہے اس کے بارے میں۔ تو یہ دعا کرنے کا طریقہ ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ سوال ان کا اور باقی ہے، لیکن اس سے پہلے ناظم صاحب کا سوال ہم جمع کر لیتے ہیں، کرناٹک سے ہماری فون لائن پر ہیں۔ خیر مقدم آپ کا ناظم صاحب، سوال پوچھیں۔ ناظم صاحب ہماری فون لائن پر موجود ہیں، سوال پوچھیں۔ جی فرمائیے۔ ہلو جی فرمائیے ناظم صاحب، کیا سوال ہے؟ میں ایوب خان بات کر رہا ہوں تلنگانہ سے۔ جی فرمائیے۔ وہ جمعے کے لیے کیا اپن غسل کرنا ضروری ہے؟ نہیں کرو تو نماز پڑھ سکتے کیا جمعے کی؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ، اور اچھا سوال ہے۔ آج جمعہ ہے ماشاءاللہ، مبارک دن ہے، اور اس کے تعلق سے ان کا یہ سوال یہ ہے کہ کیا اس دن غسل واجب ہے، ضروری ہے، یا پھر اگر آپ پاک ہیں تو ایسے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں جمعے کی؟ دیکھیں غسل کے اندر نہ جمعے کے دن غسل کرنا نہ یہ فرائض میں سے نہ واجبات میں سے، یہ مسنون عمل ہے اور کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اور اس دن جو آپ کے پاس میں اچھے کپڑے ہوں، بہتر کپڑے ہوں، اس کپڑے کا استعمال ہو، خوشبو آپ کے پاس ہے تو اس خوشبو کا استعمال ہو، تیل ہے تیل کا استعمال ہے، سرمے وغیرہ کا استعمال ہے، اور باضابطہ اپنے آپ کو مزین کر کے جمعے کے دن آپ جائیں۔ لیکن اگر آپ پاک ہیں، اگر نہیں نہا پاتے ہیں کسی عذر کی وجہ سے یا کسی پریشانی کی وجہ سے، تو کوئی مذاقہ نہیں اس کے اندر۔ لیکن چونکہ ایک سنت ہے نبی کی، اور ایک ازدحام میں اور عید میں جا رہے ہیں آپ، جو ہفتے کی عید ہے، تو اس کے لیے نہا لینا زیادہ بہتر ہے۔ ایک آخری سوال بہت مختصر میں اس کا جواب چاہتا ہوں، انجم صاحبہ کا ہے، جو کلام پاک کے اوراق کے تعلق سے ان کا سوال ہے۔
دفن کرنے جیسے کہ بہت سارے اوراق بوسیدہ ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ جہاں کسی کا پیر وغیرہ نہ پڑے وہاں زمین کھود کر کے، گڑھا کھود کر کے وہاں ادب سے اس کو دبا دیا جائے، مٹی ڈال دیا جائے تاکہ ادھر ادھر بکھرے نہ ہو۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے۔ اب وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ مزید گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رکھا جائے۔ بہت شکریہ تشریف آوری گا۔ تو ناظرین، راہ نجات میں اس حصے میں فی الحال اتنا ہی۔ ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جائیں گے اور بریک کے اس پار راہ نجات میں آپ کی ملاقات ہوگی شگفتہ یاسمین سے، اور شگفتہ یاسمین آپ کو ملوائیں گی ڈاکٹر اسلم خان صاحب سے، جو کہ نیشنل میڈیکل کالج کے پرنسپل ہیں اور عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر ہیں۔ وہ بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں ہمارے بہت ہی خاص مہمان۔ آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے پرتپاک خیر مقدم کرنا چاہیں گے عالمی شہرت یافتہ یونانی طبیب جناب ڈاکٹر اسلم خان صاحب کا، پرنسپل نیشنل میڈیکل کالج سہارنپور۔ تو استقبال ہے، خوش آمدید۔ جی، محبت کا آپ کا شکریہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی رہنمائی تو ہے ہی اس دوران، اگر آپ کے ذہنوں میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ فون کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمبرز جیسے کہ آپ جانتے ہیں لگاتار ٹی وی اسکرین پہ فلیش ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کے جو نیشنل میڈیکل کالج ہے اس کے ہیلپ لائن نمبرز بھی لگاتار ٹی وی اسکرین پر فلیش ہو رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، نیچروپیتھی، ایک پڑھا لکھا انسان، تعلیم یافتہ انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ قدرتی طریقہ علاج ہے، لیکن ایک عام ذہنی سطح یا عام علمی سطح رکھنے والا انسان اگر جاننا چاہے تو یہ کس طرح کا طریقہ علاج ہے، کس طرح ہوتا ہے اور کیسے نیشنل میڈیکل کالج تک رسائی ہوتی ہے؟ جی، نیچروپیتھی تو واقعی ایک ماڈرن ورڈ ہے، شاید لوگ نہ سمجھ پاتے ہوں، لیکن وہ ایسے سمجھ سکتے ہیں، خاص طور سے ہمارے ناظرین، کہ آدم علیہ السلام اور یا نوح علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام نے جو علاج اپنے زمانے میں کیا اپنا یا اپنے لواحقین کا، تو وہ جو علاج ہے وہ نیچروپیتھی کہلاتا ہے۔ تو اس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، جیسے مثال کے طور پر قرآن میں ذکر ہے کہ آپ ادویات جو ہے ہم نے چاروں طرف بکھیری ہیں۔ حضرت حکیم لقمان کا ذکر ہے جنہوں نے نیچروپیتھی کو فاؤنڈر ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ وہ سمجھیں کہ جو ہمارے چاروں طرف چیزیں ہیں، تو چاہے وہ مٹی ہو، پانی ہو، ہوا ہو، اسٹیم ہو، مطلب جو بھی چیزیں ہیں، سورج کی شعائیں ہوں، مطلب وہ سب چیزیں ہمارے علاج کے لیے جو ہیں بہت ہی اچھی کارگر ہیں۔ بالکل، لیکن کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ حکمت یہ ہے کہ کب، کیسے اور کیا استعمال کرنا ہے۔ علم اپنی جگہ ہے لیکن حکمت اپنی جگہ ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ان کا مناسب مقدار میں، مناسب وقت میں کس طرح کیسے علاج کرنا ہے، یہ ایک حکیم بتا سکتے ہیں، ایک ڈاکٹر بتا سکتے ہیں۔ تو آپ کے یہاں نیشنل میڈیکل کالج میں کس طرح ٹریٹمنٹ ہوتا ہے؟ جی، واقعی یہ اچھا سوال کیا، چونکہ لوگ بہت سے آتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پر گلوکوز چڑھے گا، انجیکشن لگائے جائیں گے، ٹیبلٹس کھلائے جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا ہمارے یہاں۔ ایکچولی ہمارا جو کنسیپشن ہے وہ بالکل وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے اور صحابہ والا ہے، کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جسم جب بیمار ہوتا ہے، جب ہماری روح بیمار ہوتی ہے، روح سے مراد تھی یہاں امیون سسٹم، تو امیون سسٹم ہمارا جب خراب ہوتا ہے جب ہمارے خیالات خراب ہوتے ہیں، تو اگر ہمارے پائز خیالات ہیں تو بہت کم بیمار ہوں گے ہم۔ اگر تھوڑا خیالات میں نگیٹیوٹی آ گئی ہے کہیں سے، تو چونکہ انسان ہے ہر جگہ گھومتا پھرتا ہے، دیکھتا ہے، متاثر ہوتا ہے غلط باتوں سے، اچھی باتوں سے، تو ان کو پہلے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جو ٹاکسیسٹی آ گئی ہے، خیالات جسے نگیٹیوٹی کہتے ہیں سائیکولوجی میں، تو اس کو ہم باہر نکالتے ہیں، اور اس کے نکالنے کی جسم کی جو ٹاکسیسٹی ہے اس کو ہم نیچروپیتھی کے ذریعے نکالتے ہیں، جیسے مٹ تھراپی کرتے ہیں، پنچ کرما کرتے ہیں، شٹ کرما کرتے ہیں، شیرو دھارا کرتے ہیں، دودھ دھارا کرتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی ٹریٹمنٹ ہیں وہ سب اس کے اندر جو پوائزنس چیزیں آ گئی، سیلس جو ہیں ہمیں چلاتی ہیں، ہماری زندگی کو چلاتی ہیں، اصل میں سیلس کروڑوں اربوں ہوتی ہیں ہمارے جسم میں، ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں۔ تو اگر سیلس پولیوٹ ہو گئی، سیلس میں کمی آ گئی تو ہمیں بیمار ہونا لازمی ہو جاتا ہے۔ تو ان کو اس پولیوشن کو، اس ٹاکسیسٹی کو ہم نکالتے ہیں، وہ نکالتے ہیں ہم نیچروپیتھی کے ذریعے۔ بالکل، جانیں گے ڈاکٹر صاحب، کالر ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو ان سے بات کر لیں، پھر آتے ہیں انشاءاللہ اپنے موضوع کی طرف۔ لکھنؤ سے نثار بھائی، جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ نثار احمد بات کر رہا ہوں لکھنؤ سے۔ جی جی نثار بھائی، استقبال ہے آپ کو، فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی، میری درخواست یہ ہے کہ میری جو ہے یادداشت بہت کمزور ہے، مطلب کچھ بھی کام کرتا ہوں، کوئی بتاتا ہے تو وہ بھول جاتا ہوں میں کچھ ٹائم کے بعد ہی، تو بڑی دقت رہتی ہے، گھر پہ بھی باہر پہ بھی کچھ کام کرتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ کتنی ہے ایج، کتنی ہے بتایا ہے کام؟ جی، عمر کیا ہے نثار بھائی؟ اس وجہ سے عمر کیا ہے آپ کی؟
जी 32 साल उम्र है मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो वाकई बहुत 32 साल की एज में तो नहीं होनी चाहिए। जो अभी मैं जिक्र कर रहा था, जो हमारी बॉडी में सेल्स होती हैं तो हर जगह जाके वो अलग अपनी शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। मिसाल के तौर पे मेरे ये बाल हैं, ये भी सेल से ही बने हैं, तो सेल से ये बाल बन गए, यहाँ आँख बन गई है, कहीं हड्डी बन गई, कहीं माथा बन गया, कहीं दिमाग बन गया। तो दिमाग का जो वो हिस्सा है जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं, वो आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है हमारे यहाँ की जो स्वर्ण भस्म वाली माजून है याददाश्त बढ़ाने के लिए, इसमें हम जो है ब्रह्मी बूटी भी डालते हैं, जो आपकी मेमोरी का जो पार्ट है ब्रेन में, उसको बिल्कुल ऐसा कर देगा जैसे डिलीट करने के बाद में कंप्यूटर में फाइल फिर से दोबारा से डाल दी गई। तो आपकी पुरानी बातें भी सब याद रहेंगी और जो आपकी याददाश्त है वो मेंटेन रहेगी इंशाल्लाह, जब तक भी आप हयात रहेंगे। तो आप जो है वो भले ही थोड़ा आपको दिक्कत होगी इस वक्त लेने में, आप लखनऊ से बोल रहे हैं, तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं NMC फार्मा से, क्योंकि वो हमारी भी मजबूरी है। 11,000 रुपये में 1 ग्राम स्वर्ण भस्म मिलती है, जिसे कुष्टा कहते हैं सोने का, वो डालते हैं। 1 ग्राम तो कम से कम एक उसमें डालनी पड़ती है, जो 1 महीना चलता है करीब। तो आप वो खाइएगा इंशाल्लाह, 1 महीने बाद फिर हमें फ़ोन कीजिएगा। आप खुद यकीनन ये कहेंगे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, मेरी याददाश्त ठीक हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। लखनऊ से ही एक कॉलर और हैं, दानिश साहब। जी फरमाइए दानिश भाई, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब माशाल्लाह, जैसे आप प्रिंसिपल भी हैं नेशनल मेडिकल कॉलेज के, तो मेरे भाई हैं हाफिज हैं इंशाल्लाह, उनके लिए मुझे मालूम करना था आपके कॉलेज में कोई ऐसा कोर्स है। वैसे तो मेडिकल के जो कोर्स हैं इंटर साइंस चाहिए होता है, और भी कोई कोर्स ऐसा आपके कॉलेज में हो जो नॉन साइंस या उर्दू मीडियम के पढ़े लिखे लोग कर सकते हो? बहुत अच्छा सवाल है दानिश जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया दानिश। तो माशाल्लाह ये पिछले 3 साल पहले हमने हुकूमत से ये मांग की थी कि हमारे उर्दू के जो लोग हैं, ये अरबी जो तालीम याफ्ता हैं, चाहे वो हाफिज़ हो, कारी हो, मौलवी हो, फाजिल देवबंद हो, फाजिल दीन हो, उन सब के लिए एलिजिबल कर दिया गया है कोर्स। वो हमारे यहाँ से डिप्लोमा यूनानी मेडिसिन एंड साइंस कर सकते हैं, डिप्लोमा आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड साइंस कर सकते हैं, और इसको करने के बाद में फिर वो MD भी कर सकते हैं। MD यूनानी या MD आयुर्वेदिक भी कर सकते हैं, और वो एलोपैथिक में भी जा सकते हैं अगर उनका शौक है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मिला है नेशनल मेडिकल कॉलेज को। उसके लिए कुछ भी नहीं उन्हें करना, बस महज हमारी वेबसाइट खोल ली है NMC सहारनपुर लिख करके, वहाँ फॉर्म भरना है, और जो अकाउंट नंबर है उसमें सिर्फ 18,000 फीस डालनी है, और बस उसके बाद में इंशाल्लाह सारा प्रोसेस जो है हमारे कॉलेज की तरफ शुरू होगा। उनको सिलेबस भेज दिया जाएगा और ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाएंगे उनके, तो खुदा ने चाहा कामयाब रहेंगे ज़िंदगी में। और ये जो कोर्स हैं भारत की संसद से पारित हैं, इंडियन पार्लियामेंट से पारित हैं, और प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे आप नीति आयोग के नाम से जानते हैं लोग, उसका ही डिप्लोमा मिलता है। ये हमारा कॉलेज का डिप्लोमा नहीं, बल्कि सरकार का अपना डिप्लोमा मिलता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे आप क्रेडिट दे रहे हैं सरकार को, या आप अचीवमेंट बता रहे हैं नेशनल मेडिकल कॉलेज का, हम ये कहते हैं कि ये गोल्डन चांस है तलबा के लिए, मदरसे फारिगीन के लिए। बिल्कुल, वो इस तरह के नाजायज काम ना करें, लोगों को अंधविश्वास में डालें, मतलब वो सही काम करें और अपना कारोबार बढ़ाएं। रोजी के दरवाजे खुल गए। जी अम्मार खान साहब पटना से। जी अम्मार फरमाइए, सवाल क्या है? जी मेरा सवाल है, जैसे आजकल ये फीवर चल रहा है और प्लेटलेट का जो है डाउन होना बहुत ही आम बात हो गई है, तो मैं डॉक्टर साहब से मालूम करना चाह रहा हूँ नेचुरोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट हो या कोई मेडिसिन ऐसा कि फीवर तो 1-2 दिन रहता है लेकिन प्लेटलेट जो है लगातार कम होती रहती है। जी, ये डेंगू फिगर की जी, डेंगू में अक्सर हो जाता है, और मलेरिया में भी कभी कभी गिर जाती है। जो मलेरिया की 4 स्टेज होती है मलेरिया की, तो उन 4 में 2 में तो नहीं गिरती, PYVX फैल्सिफरम में, लेकिन 2 में गिर जाती है। तो अगर ऐसा है या लगातार गिर रही हैं, तो उसमें आप हमारे दवाखाने से रब्ता कर सकते हैं। ये नंबर इस पर लिखे हुए हैं। अपनी जो रिपोर्ट है, खासतौर से प्लेटलेट्स कितनी है, 10,000 से भी कम है, तो उसके लिए तो फिर हमें स्वर्ण भस्म मिला करके बनानी पड़ती है, या उसमें थोड़ा सा वो भी डालना पड़ता है, जिसे कहते हैं ना सच्चे मोती कहते हैं, समुद्र से निकाले जाते हैं, ताकि आंतों में सफाई हो जाए और वो फिर वो प्लेटलेट्स अपने आप ही मेंटेन हो जाए। और अगर आप रिपोर्ट भेजेंगे तो इंशाल्लाह मजीद बता देंगे, लेकिन हाँ बिल्कुल यकीनन ठीक। फिलहाल आप ऐसा करें कि आप पपीते जो हैं उसका पत्ता पीसे शहद में मिला करके वो आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम चटा दें या खिला दें, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। गर्चे कि हमारी गुफ्तगू अधूरी रह गई, लेकिन इंशाल्लाह अगली मुलाकात में आपसे जानेंगे कि आपने जो अभी मुख्तलिफ तरह के तरीक़े इलाज बताए, जो नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर में आपके ज़ेर सरपरस्ती, आपकी निगरानी मरीजों के साथ किए जाते हैं, तो इंशाल्लाह उस पर तफसीली रहनुमाई आपके लेंगे। लेकिन उसके लिए यही है कि एक मुलाकात और ज़रूरी है, तो अगली मुलाकात तक के लिए आपसे हम इजाज़त लेते हैं
और साथ ही साथ नाजरीन से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाजरीन इंशाल्लाह अगली मुलाकात में फिर डॉक्टर साहब हमारे साथ होंगे, लेकिन आज हमारे और आपकी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं तक। कुछ जी सलाम देखते रहें। अगली मुलाकात तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।